पैगंबर इस्लाम को मुसलमानों की तो क्या अपनी बख्शिश का भी अता पता नहीं, अपनी बख्शिश के बारे में भी मालूम नहीं, अपनी शफात के बारे में भी मालूम नहीं। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा। जब हम सूरा हकाफ उसकी 9 आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है, कह दो कि मैं कोई नया पैगंबर नहीं आया और मैं नहीं जानता कि मेरे साथ क्या सलूक किया जाएगा और तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाएगा। ना आप अपने वालिद साहब को बचा सकेंगे और ना ही आप अपनी वालिदा माजिदा को बचा सकेंगे। जब आप अपने वालिद साहब की शफात नहीं कर सकेंगे, वालिदा माजिदा की शफात नहीं कर सकेंगे, अपनी बेटी की शफात नहीं कर सकेंगे, सहाबा की शफात नहीं कर सकेंगे, तो आम मुसलमानों का क्या बनेगा, ये हमें मुसलमान ही बता सकते हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जहाँ कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज आपकी खिदमत के अंदर हैरत अंगेज़ और इंतहाई तवज्जो का हामिल मौजू लेकर हाज़िर हुआ हूँ। और आज के मेरे पैगाम का जो उन्वान है वो ये है, मसला-ए शफात, आखिरत में कौन आपके काम आ सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सैयदना खुदावंद यीशु अल मसीह, आज हम इस हवाला से सीखेंगे, जानेंगे और तहकीक करेंगे और कुरान और हदीस को और बाइबल मुक़द्दस को कसौटी बनाएंगे, बुनियाद बनाएंगे कि आया दुनिया के 2 बड़े मज़ाहिब में कौन सी ऐसी शख्सियत है जो इस काबिल है, जिसके पास ये इख्तियार है कि वो अपने लोगों के आखिरत में काम आ सके। और इससे पहले कि मैं कुरान शरीफ में से मसला शफात के ऊपर बात करूं, मैं ये मुनासिब समझता हूं कि शफात के जो लुग़वी मायनी हैं आप सबके गोशे गुजार करूं। तो शफात के जो लुग़वी मायनी हैं वो ये हैं कि किसी को फ़ायदा पहुंचाने या नुकसान से बचाने में वास्ता या ज़रिया बनना। और ये लफ्ज़ शफ़ी से निकला है जिसका मतलब जुफ्त भी लिया जाता है, यानी कोई दूसरा आपके साथ मिल जाए आपकी मदद के लिए, आपका वसीला बनने के लिए। और इस्लामी शरीयत के मुताबिक इससे मुराद सिफारिश भी ली जाती है, यानी किसी की सिफारिश करना गोया शफात कहलाता है। और आप भी मेरी तरह बचपन से ये सुनते आ रहे होंगे, आपने भी मेरी तरह मुसलमान भाइयों से, उलमा और मशाइख से, आम मोमिनीन से ये सुना होगा कि मुसलमान इस कुराए अर्ज़ पर जो कुछ मर्जी कर लें, जितना मर्जी फसाद कर लें, जितना मर्जी सूद खा लें, जो कुछ मर्जी कर लें, आखिरत में जब मुसलमानों को अल्लाह ताला सज़ा सुनाएंगे और मुसलमानों को जिन्होंने इस कुराए अर्ज़ पर नेक अमाल नहीं किए होंगे, जब अल्लाह ताला उनको जहन्नम वासल करेंगे, जहन्नम बेच चुके होंगे, तो पैगंबर इस्लाम अपने पैरोकारों की खातिर अल्लाह ताला के हजूर हाजिर होंगे। और हाजिर होंगे इसलिए ताकि वो शफात कर सकें, अपने लोगों की
سفارش کر سکیں اپنے لوگوں کی، اور جب شفاعت کریں گے اللہ تعالیٰ کہ حضور پیغمبر اسلام وسیلہ بنیں گے اپنے لوگوں کے لیے، تو اللہ تعالیٰ تمام تر جتنے بھی مسلمانوں کو اس نے بھیجا ہوگا جہنم میں، ان کو واپس بلا لے گا، واپس لے آئے گا۔ ایسے بیانات آج بھی ہمیں سننے کو ملتے ہیں مسلمانوں کی جانب سے، مسلمان علماء و مشائخ کی جانب سے، لیکن آج ہم مسلمانوں کے بیانات پر نہیں رہیں گے، ان کے کہے پر نہیں رہیں گے، بلکہ آج ہم قرآن و حدیث میں سے تحقیق کریں گے کہ آیا مسلمانوں کے بیانات میں کتنی صداقت اور سچائی ہے، قرآن و حدیث مسئلہ شفاعت کے اوپر کیا عقیدہ پیش کرتا ہے۔ تو جب ہم سورہ بقرہ اس کی 123ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور اس دن سے ڈرو جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے اور نہ کسی کی سفارش منظور کی جائے گی، نہ کسی سے کسی طرح کا بدلہ قبول کیا جائے گا، اور نہ لوگ کسی اور طرح کی مدد کر سکیں گے۔ یہاں پر ہمیں پیغمبر اسلام اپنے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اس دن سے ڈرو، کس دن سے؟ آخرت کے دن سے، عدالت کے دن سے، جب کوئی کسی کے کچھ کام نہ آئے گا اور نہ کسی کی سفارش منظور ہوگی۔ آخرت کے روز کوئی کسی کے کچھ کام نہیں آ سکے گا، کسی کی کوئی سفارش نہیں چل سکے گی۔ سورہ بقرہ اس کی 256 آیت میں لکھا ہوا ہے، اے ایمان والو، جو مال ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ امال کا سودا ہو، نہ دوستی اور نہ سفارش ہو سکے، اور کفر کرنے والے لوگ ظالم ہیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی ہمیں ذکر مل رہا ہے کہ اس روز کوئی سفارش نہیں ہوگی، کوئی شفاعت نہیں ہوگی۔ سورہ انعام 51 آیت، یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور جو لوگ خوف رکھتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر کیے جائیں اور جانتے ہیں کہ اس کے سوا نہ تو ان کا کوئی دوست ہوگا نہ سفارش کرنے والا، ان کو اس قرآن کے ذریعہ سے نصیحت کر دو تاکہ پرہیزگار بنے۔ یہاں پر ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہوئے نظر آتے ہیں پیغمبر اسلام کے ذریعہ سے کہ اس روز اللہ تعالیٰ کے سوا تمہاری سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں پر ایک سوال ہے میرا، اور سوال یہ ہے کہ یہاں پر کون سا اللہ تعالیٰ ہے جو پروردگار کے سامنے لوگوں کی سفارش کرنے کی بات کر رہا ہے؟ ہاں، یہ موضوع کے متعلق تو سوال نہیں، اور نہ ہی اس پر میں مزید بات کروں گا، لیکن میرے سوال کو ضرور نوٹ کیجئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں پیغمبر اسلام کے ذریعہ سے کسی نبی، کسی پیغمبر کی آخرت میں کوئی سفارش، کوئی بھی شفاعت کام نہیں آئے گی ما سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ اللہ تعالیٰ کی سفارش آخرت میں کام آئے گی۔ اب کون سا یہاں پر اللہ تعالیٰ ہے جو شفاعت کرے گا اپنے سے بڑے اللہ تعالیٰ کے سامنے مسلمانوں کی؟ تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا صاف مل رہا ہے کہ جو شفاعت ہے یا سفارش ہے آخرت میں کسی کے کام نہیں آ سکے گی۔ اور افسوس کے ساتھ جب ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں قرآن کا تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو مسلمانوں کی تو کیا اپنی بخشش کا بھی عطا پتہ نہیں، اپنی بخشش کے بارے میں بھی معلوم نہیں، اپنی شفاعت کے بارے میں بھی معلوم نہیں۔
اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، جب ہم سورہ حقاف اس کی 9 آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ یہاں پر پیغمبر اسلام خود اپنی زبان مبارکہ سے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ میں نہیں جانتا، مجھے نہیں عطا پتہ کہ میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا آخرت کے اندر اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ مجھے نہیں پتا کہ میری شفاعت خود کی بھی ہوگی یا نہیں۔ جب پیغمبر اسلام کو خود کے بارے میں علم نہیں ہے، وہ خود کے بارے میں وثوق سے نہیں جانتے، تو پھر کیسے وہ بتا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا؟ اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تمہارے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا۔ تو جب پیغمبر اسلام خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ مجھے کچھ معلوم نہیں شفاعت کے بارے میں، تو پھر ہمارے مسلمان بھائی کیوں پیغمبر اسلام سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں؟ وہی اس سوال کا جواب دے سکتے ہیں۔ سورہ احراف اس کی 188ویں آیت کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا اور مجھ کو کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو مومنوں کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ یہاں پر ہمیں پیغمبر اسلام ایک بار پھر سے اپنے لبوں سے، زبان طیبہ سے اس بات کا اقرار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ مجھے اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں ہے، میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، طاقت یا قوت نہیں ہے، اور میں غیب کی بھی باتیں نہیں جانتا، میں اپنے فائدے کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتا۔ اور ہمارے مسلمان بہن بھائی پیغمبر اسلام سے امیدیں لگائے ہوئے ہیں کہ وہ آخرت میں ان کی شفاعت کریں گے، جبکہ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں کہ مجھے تو اپنے فائدے اور نقصان کے بارے میں کچھ اختیار نہیں ہے۔ تو قرآن شریف کی ان آیتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن شریف کے مطابق کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکے گا، کوئی کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا، اور پیغمبر اسلام کا اپنا قول و اقرار بھی ساتھ موجود ہے ان آیات کے اندر، جو آپ کو امت مسلمہ تک پہنچا کر ان کی شفاعت والی جو خوش فہمی ہے دور کرنے کا حکم ہے کہ میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ اور جب ہم حدیث شریف کی جانب توجہ کرتے ہیں، ایک نظر کرتے ہیں، تو حدیث شریف کے اندر بھی جو شفاعت کا، سفارش کا، مدد کا، وسیلے کا عقیدہ ہے اس کو رد کر دیا گیا ہے۔ اور جب ہم صحیح بخاری 3753 حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، ہم سے ابو علیمان نے بیان کیا، کہا ہم کو شیب نے خبر دی، انہوں نے زہری سے کہا مجھ کو سعد بن مصیب اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے خبر دی کہ ابو ہریرہ نے کہا ہے۔ جب سورہ شورا کی یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اتاری اور کہا اپنے نزدیک کے ناتے والوں کو عذاب سے ڈرا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قریش کے لوگوں
تم اپنی جانوں کو نیک اعمال کے بدلے مول لے لو، بچا لو، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ پیغمبر اسلام کہہ رہے ہیں میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اور آگے اسی حدیث میں لکھا ہوا ملتا ہے، یعنی اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ نہیں کر سکوں گا۔ اگر اللہ کی مرضی ہوئی تو وہ تمہیں بچا لے گا، لیکن اس کی مرضی کے خلاف میں کچھ بھی نہیں کر سکوں گا۔ عبد مناف کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ عباس بن عبد المطلب کے بیٹے، میں اللہ کے سامنے تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ صفیہ میری پھپھو، اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ فاطمہ، اب فاطمہ کون ہے؟ فاطمہ آپ کی بیٹی ہیں، سیدہ ہیں، پیغمبر اسلام کی اولاد ہیں، اور آپ اپنی بیٹی کو بھی کہہ رہے ہیں فاطمہ میری بیٹی، تو چاہے میرا مال مانگ لے، لیکن اللہ کے سامنے میں تمہارے کچھ کام نہیں آؤں گا۔ اب پیغمبر اسلام اپنی بیٹی کے کام آنے سے بھی انکار کر رہے ہیں۔ تو جب آپ اپنی بیٹی کے، اپنی آل اولاد کے، اپنے کلمہ گو مسلمانوں کے کام نہیں آئیں گے تو پھر عام مسلمانوں کے کیسے کام آ سکتے ہیں آپ؟ عام مسلمان کیوں آپ سے امید لگائے ہوئے ہیں؟ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس پر سوچیں اور توجہ کریں، سوچنے میں کچھ بھی نہیں جاتا۔ اور جب ہم مزید مطالعہ کرتے ہیں حدیث شریف کا تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام 40 سال کی عمر میں نبی بنے، اور 40 سال کی عمر میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور قرآن شریف کے مطابق آپ پہلے مسلمان ہیں۔ اس سے پہلے کہ آپ کا مذہب کیا تھا کسی کو کچھ معلوم نہیں، جبکہ آپ کے نبی ہونے کے دعویٰ سے قبل تمام مشرکین عرب جہنم واصل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے والد صاحب کے متعلق آپ کا خود کا قول ہے کہ وہ جہنم میں ہیں۔ جب ہم سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4718 کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد جہنم میں ہیں۔ جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے والد اور تیرے والد دونوں جہنم میں ہیں۔ اب پیغمبر اسلام اپنے والد صاحب کو بھی نہیں بچا سکیں گے، وہ اپنے والد صاحب کی بھی شفاعت نہیں کر سکیں گے، وہ اپنے والد صاحب کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ تو جب پیغمبر اسلام کے پاس اپنے والد صاحب کو سفارش کرنے کا حق نہیں ہے، اختیار نہیں ہے، طاقت قوت نہیں ہے، تو وہ پھر مسلمانوں کی کیسے سفارش کریں گے؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ اور مزید جب ہم آگے بڑھتے ہیں اور مسند احمد حدیث نمبر 13262 کا مطالعہ کرتے ہیں تو حیرانگی سے یہاں پر بھی ہمیں یہ لکھا ہوا ملتا ہے، اور جب اس کو بھی ہم پڑھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں۔ سیدنا لقیت بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میری والدہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں۔ میں نے کہا تو پھر آپ کے جو رشتہ دار قبل از اسلام فوت ہو گئے ہیں وہ کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ تیری ماں میری ماں کے ساتھ یعنی جہنم میں ہے؟ یعنی نہ آپ اپنے والد صاحب کو بچا سکیں گے اور نہ ہی آپ اپنی والدہ ماجدہ کو بچا سکیں گے۔
جب آپ اپنے والد صاحب کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، والدہ ماجدہ کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، اپنی بیٹی کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، صحابہ کی شفاعت نہیں کر سکیں گے، تو عام مسلمانوں کا کیا بنے گا؟ یہ ہمیں مسلمان ہی بتا سکتے ہیں۔ اور جب ہم حدیث شریف کا مزید مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام اپنی والدہ ماجدہ کی مغفرت کی دعا بھی نہیں کر سکیں گے۔ مسند احمد حدیث 13264 میں لکھا ہوا ہے، سیدنا بریدہ اسلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر میں تھے۔ دوران سفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر ٹھہرے، ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم 1000 کے قریب سوار تھے۔ ہم نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا رخ ہماری طرف پھیرا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اٹھ کر آپ کی طرف گئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ کے رونے کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے حق میں دعائے مغفرت کرنے کی اجازت طلب کی، لیکن اس نے مجھے اس کی اجازت نہیں دی، اس لیے ان کے جہنم میں جانے پر مجھے ان پر ترس آیا اور میں رونے لگ گیا۔ پیغمبر اسلام کو یہ بھی اختیار حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا کر سکے۔ جب مغفرت کی دعا کرنے کا اختیار نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے، تو شفاعت کا اختیار تو بہت دور ہے۔ اور یہاں سے ہم حساب لگا سکتے ہیں کہ جس پیغمبر کو اپنے سگے والدین کی مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں، اس سے ساری امت مسلمہ کی امیدیں کیسے لگ سکتی ہیں کہ آپ ان کی شفاعت کریں گے؟ اور اب ہم خداوند یسوع المسیح کے بارے میں بات کریں گے کہ خداوند یسوع المسیح بھی آخرت میں مسیحیوں کی شفاعت کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ مسلمانوں کے بارے میں تو ہم نے سیکھ لیا، پڑھ لیا کہ ان کے نبی ان کے کسی کام نہیں آ سکیں گے، وہ تو اپنوں کے کام نہیں آئے۔ اب ہم بات کریں گے مسیحیت کے اوپر، مسیحیت کے بانی کیا مسیحیوں کے کام آ سکیں گے کہ نہیں؟ جب ہم سورہ فاطر اس کی 19ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں، یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور اندھا اور آنکھوں والا برابر نہیں۔ قرآن شریف کا یہ قول ہے کہ جو اندھا ہے وہ آنکھوں والے کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اور مزید جب ہم سورہ فاطر اس کی 22ویں آیت کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، اور نہ برابر ہو سکتے ہیں زندہ اور مردے لوگ، یعنی زندہ اور مردے برابر نہیں ہیں۔ یہ کس کا کہنا ہے؟ یہ قرآن شریف کا کہنا ہے۔ کیونکہ جو زندہ ہوتے ہیں وہ سنتے ہیں، وہ جانتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، انہیں سمجھ بوجھ ہوتی ہے، لیکن جو مردہ ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے کٹ آف ہوتے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ ہوتا کہ پیچھے کیا ہو رہا ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ کہا کہ زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور جب ہم رومیوں کے خط کا مطالعہ کرتے ہیں تو رومیوں کے خط میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، 8واں باب اور اس کی 34ویں آیت میں لکھا ہے، کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا؟ مسیح یسوع وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جی بھی اٹھا اور خدا کی دہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ مسلمانوں کی شفاعت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے۔
لیکن خداوند یسوع المسیح جو مسیحیت کا بانی ہے، جس کے ہم پیروکار ہیں، مسیحی اور غیر مسیحی دھیان سے کان کھول کر سن لیں، خداوند یسوع المسیح خدا کی داہنی طرف ہے اور ہماری شفاعت بھی کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مردوں میں سے زندہ ہو گیا، وہ زندہ ہے، اور زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے۔ اور عبرانیوں کا خط 7واں باب اور اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اس لیے جو اس کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ جو کوئی بھی اس کے وسیلہ سے، کس کے وسیلہ سے؟ خداوند یسوع المسیح کے وسیلہ سے خدا کے پاس آتا ہے۔ اس کے وسیلہ سے؟ یسوع مسیح کے وسیلہ سے۔ پیغمبر اسلام نے انکار کیا کہ میں کسی کا وسیلہ نہیں بن سکتا، لیکن جو کوئی بھی یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا باپ اللہ تعالیٰ کے حضور آتا ہے، وہ انہیں پوری نجات دے سکتا ہے، مکمل طور پر نجات دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ان کی شفاعت کے لیے ہمیشہ زندہ ہے۔ زندہ اور مردے برابر نہیں ہو سکتے، زندہ ہی شفاعت کر سکتا ہے، اور ان کی شفاعت کے لیے وہ ہمیشہ زندہ ہے۔ وہ شفاعت کرتا ہے خدا کی داہنی طرف جو ہے کھڑا ہو کر، داہنی طرف بیٹھ کر۔ اور یہاں پیغمبر اسلام نے، میں نے آپ کے سامنے بہت سی حدیثیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کر رکھی کہ وہ کہتے ہیں کہ میں کسی کی شفاعت نہیں کر سکوں گا۔ اور جب ہم مزید انجیل شریف کا مطالعہ کرتے ہیں تو انجیل جلیل کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، متی کی انجیل 11واں باب اور اس کی 28ویں آیت میں، اے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ، میں تم کو آرام دوں گا، میں تم کو آرام دوں گا، سب میرے پاس آؤ۔ اور پیغمبر اسلام نے کہا میں کسی کے کچھ کام نہیں آ سکتا، یعنی جناب مسیح اپنے پیروکار کی ہر مشکل اور پریشانی کا بوجھ جو ایک پیروکار اور اس کی نجات کے درمیان حائل ہے، خود اٹھا لینے کو تیار ہیں۔ اور یوحنا کی انجیل 5واں باب اور اس کی 24ویں آیت کے اندر ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، جو میرا کلام سنتا اور میرے بھیجنے والے کا یقین کرتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور اس پر سزا کا حکم نہیں ہوتا، بلکہ وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، یسوع مسیح کے کلام پر ایمان رکھتا ہے، ہمیشہ کی زندگی اس ہی کی ہے، اور وہ موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہو گیا ہے۔ یہ ہے خداوند یسوع المسیح کے بارے میں انجیل جلیل کا دعویٰ، انجیل جلیل کی تعلیم۔ یوحنا کی انجیل 6واں باب اور اس کی 39ویں آیت میں ہمیں لکھا ہوا ملتا ہے، جو کوئی بیٹے کو دیکھے اور اس پر ایمان لائے ہمیشہ کی زندگی پائے، اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ خداوند یسوع المسیح کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو کوئی بھی اس پر ایمان لاتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے، اور وہ اسے آخری دن زندہ بھی کرے گا۔ اور یوحنا کی انجیل کے اندر ہی ہمیں یہ بھی لکھا ہوا ملتا ہے 10ویں باب کی 10ویں آیت سے لے کر 15ویں آیت تک، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، اچھا چرواہا بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ مزدور جو نہ چرواہا ہے نہ بیڑوں کا مالک، بیڑیے کو آتے دیکھ کر بیڑوں کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے، اور بیڑیا ان کو پکڑتا اور پراگندہ کرتا ہے۔ وہ اس لیے بھاگ جاتا ہے کہ مزدور ہے اور اس کو بیڑوں کی فکر نہیں۔ اچھا چرواہا میں ہوں، جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں، اسی طرح میں اپنی بیڑوں کو جانتا ہوں، اور میری بیڑیں مجھے جانتی ہیں، اور میں بیڑوں کے لیے اپنی جان دیتا ہوں۔ یعنی خداوند یسوع المسیح ابدی نجات کے ساتھ ابدی حیات
کے حصول کا ذریعہ ہیں، اور انسانیت کی کامل نجات کی خاطر آپ نے اپنی جان تک دے دی۔ لوط رسول فرماتے ہیں کسی اور کے وسیلہ سے نجات نہیں، آسمان کے تلے زمین کے اوپر آدمیوں میں سے کسی اور کو کوئی دوسرا نام نہیں بخشا گیا، ایک ہی نام ہے اور وہ یسوع نام ہے، جس کے وسیلہ سے نجات ہے۔ وہی وسیلہ بنے گا، وہی شفاعت کرے گا، وہی آج بھی شفاعت کرتا ہے، اور وہی تمام تر دنیا کو نجات دینے والا ہے۔ اگر آپ یسوع مسیح کو نہیں جانتے، یسوع مسیح کو نہیں پہچانتے، آج اپنا دل یسوع مسیح کو دے دیں، اس کو اپنی زندگی میں آنے دیں۔ میں آپ کو ایمان کے ساتھ، دلائل کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں، ایویڈنس کے ساتھ، اور میں نے آپ کو بتایا بھی ہے کہ نجات صرف اور صرف یسوع مسیح دے سکتا ہے۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے اور اپنے چہرے کے نور کو آپ سب پر جلوہ گر فرمائے، یسوع مسیح کے عظیم نام میں آمین۔